बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पर पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान पहुंचने के बाद पहले उनकी रावलपिंडी में मुलाकात हुई चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ के साथ, और उसके बाद आज शाम को उनकी मुलाकात हुई वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने कुछ दिन पहले पाकिस्तान आना था, लेकिन जो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कशीदगी में एक नया इजाफा हुआ है, उसकी वजह से उनका दौरा पाकिस्तान कुछ दिन के लिए मुलतवी हुआ। और आज भी जो उनका दौरा है की अहमियत को सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो हालिया कॉन्फ्लिक्ट है उसके तनाजुर में ही देखा जा रहा है। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान की पार्लियामेंट में भी काफ़ी बहस हो रही है। तो आज भी हम जो सऊदी अरब का वज़ीर ख़ारजा है इसकी अहमियत और इसके मकासद पर अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, और इसके अलावा पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो भी एक नए मोड़ पे खड़े हैं। और आज जो भारत से इतलात आई हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि जो 15 जनवरी को पाकिस्तान और भारत के खारजा सेक्रेटरी लेवल पे जो मुज़ाकरात होने थे उनको ऑन होल्ड कर दिया गया है, क्योंकि भारत ये चाहता है कि पाकिस्तान पठानकोट हमले में जो मुबैना तौर पर लोग मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे, वरना भारत मुज़ाकरात नहीं करेगा। तो हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब तलाल चौधरी साहब, रुकन कौमी असम्बली हैं, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, और मोहतरमा रुबीना खालिद साहबा सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। लेकिन हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे पाकिस्तान के एक मारूफ सफारतकार और राइटर, इंटेलेक्चुअल, दानिश्वर, एनालिस्ट जनाब अशरफ जहांगीर कादी साहब से। अस्सलाम वालेकुम कादी साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे मिजाज? जी बहुत शुक्रिया कादी साहब। ये जो सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान है, इस दौरे की क्या अहमियत है? उन्होंने आते साथ ही पहले आर्मी चीफ के साथ मीटिंग की है, फिर उनकी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मीटिंग हुई है, और दीगर आला हुकाम के साथ भी उनकी मुलाकातें हैं। उनके इस दौरे को आप किस तरह देखते हैं? ये तो मैं समझता हूँ इसकी बहुत बड़ी अहमियत है, और पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत ये मसला भी बन सकता है, क्योंकि वो आ रहे हैं और पाकिस्तान से कुछ चाहेंगे कि भाई आप हमारे इतने करीबी दोस्त हैं, हमारे ताल्लुकात इतने दरीना हैं और इतने वो गहरे हैं, तो आपसे हमारा जो है तो हमारी तवक्कुआत जो हैं वो तो बहुत हैं। तो वो जो हमसे कहेंगे हमें हमारे जो शायद मुश्किल पड़ सकता है, क्योंकि अगर हमारा तो मौक़िफ़ है, असूली मौक़िफ़ है काफ़ी देर से, कि अगर एक मुसलमान भाई मुल्क जो है दूसरे के साथ उसका इख्तिलाफ हो तो हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए, और बल्कि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि उनके इख्तिलाफात को दूर करने में एक हिस्सा लेने की कोशिश हमें करनी चाहिए। और इस तरह से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की एक हैसियत बन सकती है, हमारी एक पॉपुलेशन है, हमारी साइज है, इन्फ्लुएंस है, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर हम समझते हैं कि सऊदी अरब और जो खलीज के ममालिक हैं उनका इतना ज़्यादा उनके एहसानात हम पर हैं, तो उनको हम डिसअपॉइंट कर ही नहीं सकते हैं। और उसमें फिर हम वो ईरान जो है खफा हो जाता है हमसे, तो आप जानते हैं कि वो तो एक नेबरिंग कंट्री है, और पाकिस्तान में फ़िरक़ावारियत का जो मसला है उसकी तो उसके खतरात जो हैं बहुत ही गंभीर हैं, कहीं वो और भी शदीद ना हो जाएं। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, और अपने दोस्तों और भाइयों से हमें बहुत वाज़ेह अल्फाज में ये कहना होगा कि हम किसी एक का शरीक नहीं बन सकते हैं किसी दूसरे के खिलाफ। अगरचे वो नाराज होंगे, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा वक्त है जहाँ हमने अपना किरदार और असूल पसंदी दिखाना होगा। इससे हट के अगर हम काम लेंगे, क्योंकि वो हमारे हिम्मत हौसला नहीं है, तो फिर हम खसारे में रहेंगे। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान को मुफाहमत की कोशिश करे। क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि ये दोनों ममालिक सऊदी अरब और ईरान जो इस वक्त अमेरिका की नहीं सुन रहे, तो पाकिस्तान इनको आपस में बिठाकर इनमें सुलह करवाने की कोशिश करे? हमारी कोशिश कामयाब हो या नाकाम हो, कोशिश तो बहुत जरूरी है, ये बल्कि अब पे फर्ज भी बनता है। और पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क नहीं है, उसकी एक यानी कि इंडोनेशिया के बाद तमाम आलम इस्लाम में सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क तो पाकिस्तान है, तो हमारी एक हैसियत है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए, कंसल्ट हमें करना चाहिए और ब्रदर मुसलमान ममालिक से, बतौर ख़ास इजिप्ट से, तुर्की से, इंडोनेशिया से, नाइजीरिया से, जो बड़े बड़े ममालिक, हद तक कि मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश, क्योंकि उसकी भी बहुत
पॉपुलेशन है, एक अहमियत है, हालांकि हमारे फिलहाल तो उनके साथ एक कोई अच्छी रिलेशनशिप नहीं है। या तो ये कोशिश होनी चाहिए या और उसके साथ साथ देखना हमें ये चाहिए क्या OIC को हम यानी कि वो बकार ला सकते हैं कि वो भी कोई रोल अदा करे, क्योंकि दोनों बहुत ही अहम तरीन ममालिक हैं आलम इस्लाम के, सऊदी अरब और ईरान, और इनके जो इख्तिलाफात की वजह से तमाम इलाके पे इसके बड़े मंफी असरात पड़ सकते हैं, और दाइश जो है को बड़ी तक़वियत मिल सकती है इससे। तो ये सारी चीजें को सामने रखते हुए हमारा एम्फोसिस इस पे होना चाहिए, बजाय इसके कि ईरान के साइड ले लें या सऊदी अरब के साइड ले लें। साइड तो हम दोनों के लेंगे लेकिन एक दूसरे के खिलाफ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ जहांगीर काजी साहब। तलाल चौधरी साहब, अशरफ जहांगीर काजी साहब पाकिस्तान के मरूफ अरदकार हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ईरान और सऊदी अरब के हालिया तनाज़े में फ्रीक बन गया, अगर पार्टी बन गया, तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान में हालात बहुत ख़राब हो सकते हैं और दाइश जैसी तंजीमें भी उसका फ़ायदा उठा सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल बिल्कुल ठीक कमेंट्स उन्होंने, ये जो उनका कमेंट था बिल्कुल, इसमें हमें अपनी इंटरनल सिक्योरिटी, अपने अंदरूनी हालात को भी देखना चाहिए जब अपनी कोई भी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। इससे पहले भी एक बहुत बड़ा मामला हुआ, मैं समझता हूँ उस वक्त तो बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन की जा रही थी कि हुकूमत, जब यमन का मामला हुआ कि $1.5 अरब लिया है तो अब यकीनन आर्मी चली जाएगी, अब फलां कर दिया गया। फिर मियां नवाज शरीफ साहब पे अमूमन बगैर सोचे समझे कहा जाता है कि बड़ा ज़ाती तौर पे उनका कोई तल्लक सऊदीया से है, तो शायद उस वजह से मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, $1.5 अरब एक मुल्क को मिला है। तो इस हालात में जब यमन के थे तो अब ग्राउंड ट्रूप्स भी चले जाएंगे, फलां भी हो जाएगा। लेकिन उस वक्त भी फैसला जो है वो बड़ा सोच समझ के और बहुत ही अच्छे अंदाज से किया गया, जिसके आज फ़ायदा जो है वो पूरे मुल्क को मिल रहा है। इस वक्त भी इंशाअल्लाह ताला ये जो फैसला है, इंटरनली हम अपनी सिक्योरिटी की सूरत हाल, अपना मुफाद, और उसके बाद ये बिल्कुल ऐसा रोल प्ले करेंगे कि दोनों बरादर मुल्कों के दरमियान वो करीब तो आ सकें, लेकिन उनमें कोई हम पार्टी ना बने कम अज कम, कि जिससे ये हो कि कोई ना कोई हमें अंदरूनी तौर पे भी नुकसान हो और दोनों में से किसी हम एक साइड पे चला जाए। रवीना खालिद साहबा, पाकिस्तान के जो आम तौर पे जब किसी से पूछा जाता है कि पाकिस्तान के करीब तरीन दोस्त ममालिक कौन से हैं, तो बहुत से जो नाम लिए जाते हैं उसमें चीन का नाम लिया जाता है, उसमें तुर्की का नाम लिया जाता है और उसमें सऊदी अरब का नाम भी आता है। अब सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पे हैं, उन्होंने आर्मी चीफ से, वज़ीर आज़म से मुलाकात की है और यकीनन वो चाहते हैं कि इस सूरत हाल में पाकिस्तान ईरान के ख़िलाफ़ सऊदी अरब की मदद करे। सऊदी अरब को नो कहना बहुत मुश्किल नहीं है हमारे लिए? देखिए हामिद मीर साहब, सबसे पहली बात यह है कि किसी भी सिचुएशन में जाने से पहले इंसान अपने घर के हालात को पहले देखता है कि क्या हम वो अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। या कोई भी अगर आप बाजार से भी चीज़ खरीदते हैं, पहले आप देखते हैं कि वो इस्ताहत आपकी है या नहीं है। तो आप इस वक्त देखें कि अपने मुल्क के अंदरूनी हालात, जैसे तला साहब ने भी कहा, हम एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, और जो हमारे लिए जीतना बहुत बहुत अहम है। मतलब ज़िंदगी और मौत का मामला है पाकिस्तान के लिए इस जंग को जीतना। दूसरे, आपकी जो सरहदों पे इस वक्त कंडीशन है जो आपकी चल रही है, बरादर जो आपके हमसाया ममालिक हैं उनके साथ भी कोई हमारे ताल्लुकात बहुत इस वक्त अच्छे नहीं हैं। अगर देखा जाए बॉर्डर्स पे भी आपकी टेंशन है। और इन हालात में देखते और सबसे बड़ी बात जो है कि जो दोनों ममालिक हैं, ईरान और पाकिस्तान, सऊदी अरब, दोनों हमारे बरादर मुल्क हैं और मुसलमान बरादर मुल्क हैं। तो उसमें तो रहते हुए तो जिस तरह काजी साहब ने कहा कि हमें या तो न्यूट्रल रहना चाहिए बिल्कुल ही अपने आप को, क्योंकि हमारे अपने मसाइल इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं, उसको मद्देनज़र रखते और अगर कोई रोल हम अदा कर सकते हैं तो एज ए सालस हमारा रोल हो सकता है। और वो हम कोशिश करनी चाहिए कि हम अगर ब्रिज बन सकते हैं दोनों ममालिक के दरमियान तो वो ज़रूर बने। और इस चीज़ को भी देखा जाए कि जब पाकिस्तान की, ठीक है एहसानात लोगों के ज़रूर हैं पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान जब मुश्किल वक्त में होता है, आप अपनी पुरानी जंगें जब हमारे लड़ी तो किस मुल्क ने हमारे लिए, हमारे कोई किसी ने सफारती ताल्लुकात किसी के साथ मुनक़ता किए या उस हद तक कोई हमारे साथ गया, उस जिस हद तक हम किसी के साथ जाने को तैयार हो जाएं। तो ये सब चीज़ें देख कर मेरे ख्याल में बेहतर फैसला यही होगा कि एज ए सालिस का रोल जो पाकिस्तान का बनता है वही किया जाए। और हमें ज्वाइन किया जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने, डिफेंस एनालिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद शुएब साहब। अमजद शुएब साहब, 2-3 अहम मामलात हैं इस सारे तनाज़े में कि एक तो लोग कह रहे हैं पाकिस्तान इसमें गैर जानबदार रहे, न्यूट्रल रहे। तो अगर पाकिस्तान न्यूट्रल रहता है
تو کیا اس کے بعد پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں وہ پرانی والی گرمجوشی برقرار رہے گی جو پہلے موجود تھی؟ کیونکہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اس کانفلکٹ میں غیر جانبدار رہنا چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں ہمارے جو اندرونی حالات ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں، تو کیا پاکستان اتنا اندرونی طور پہ کمزور ہے کہ دو ملکوں کی لڑائی جو ہے اس کا اثر پاکستان میں بھی پڑ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اثر اس لحاظ سے پڑ سکتا ہے کہ آلریڈی ہمارے ملک میں کافی انسٹیبلٹی ہے، اور اس میں خاص طور پہ سیکٹیرین وائلنس بہت زیادہ چونکہ ہوئی ہے، اور یہ بھی انہی دو ممالک کا ایک پیدا کردہ مسئلہ تھا ہمارے لیے کہ یہ اپنے اپنے جو ان کے پیروکار تھے ان کو سپانسر کرتے رہے، اور یہاں پہ ہمارے ہاں ایک پراکسی میدان بنا رہا. تو اس سے بھی اگر ہم لیسن لیں تو ہمیں میرا خیال ہے یہی سوٹ کرتا ہے کہ ہم اس جھگڑے سے علیحدہ رہیں. تو آپ کا یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے، یہ آپ نے بڑی سٹریٹ فارورڈ بات کر دیا کہ ان دونوں ممالک کے کچھ پیروکار ہیں پاکستان میں، بالکل، اور وہ پیروکار جو ہیں وہ ہماری سٹیبلٹی کے لیے خطرہ ہے، بڑا خطرہ ہے وہ. اچھا، آپ نے جو بات کی کہ سعودی عربیہ کے ساتھ آپ کے پھر تعلقات میں وہ گرمجوشی نہیں رہے گی، وہ بالکل نہیں رہے گی. اس کی بنیادی وجہ ٹھیک ہے کہ ایک وہ جس طرح چاہتے ہیں ہم اس طرح نہیں کر سکیں گے، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہر چیز جو دوسرا خواہش کرتا ہے ضروری نہیں کہ اس میں کوئی دور اندیشی والا پہلو بھی موجود ہو، وہ اپنے ایموشنز میں بھی کر سکتا ہے. یمن کے معاملے میں اگر سعودی عربیہ نے کوئی سبق سیکھا ہے تو آج اس کو پاکستان کے سٹانس کی کچھ وقت اور قدر ہونی چاہیے. یہ پھنسے ہوئے ہیں یمن میں، اور یمن سے کچھ نکل نہیں رہا، ان کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا، اور اس کی بجائے یعنی دونوں طرف خون بہ رہا ہے. یہ خلیجی ممالک کے جو فوجی بھیجے ہوئے تھے وہ بھی مارے گئے ہیں وہاں پہ کافی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہوتیز کو اور جو بھی بومبنگ جن پہ کرتے ہیں. اب آج ایک نیا شاخسانہ وہاں نکلا کہ ایران نے یہ کہا کہ جی آپ نے سعودی عرب نے ہماری ایمبیسی پہ بومبنگ کی ہے وہاں پہ. اگر یہ درست ہے تو یہ ایک نیا جھگڑا بن جائے گا، جبکہ سعودی عرب کہتا ہے کہ جی ہم نے تو تمام جتنے بھی مشنز ہیں یمن میں ان سب کو کہا ہوا تھا کہ آپ اپنی ایمبیسی کے کوارڈینیٹس ہمیں دے دیں تاکہ ہم اپنے پائلٹس کو وہ پہلے سے بتا دیں کہ ان جگہوں پہ بومبنگ نہیں ہوگی. اچھا، لیکن اگر وہ نکل آتی ہے بومبنگ کی ہوئی یا نہیں نکلتی، تب بھی سعودی عرب کو کیا آج وہاں پہ کوئی اس کا انجام کو اختتام نظر آ رہا ہے جو کام اس میں کھول بیٹھے ہیں وہاں پہ؟ اگر یہ ان کو ریئلائزیشن ہم کروائیں، ہماری ملٹری اتھارٹیز کروائیں جو کہ اس معاملے میں مہارت رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، سوجھ بوجھ رکھتے ہیں ان چیزوں کی، اور ان کو ایڈوائز کریں اور گائیڈ کریں، تو ان کے لیے بھی بہتر یہی ہوگا کہ اس سچویشن کو ڈی ایسکلیٹ کریں. اگر وہ ڈی ایسکلیٹ نہیں کریں گے تو اس میں سیکنڈ ہو جائیں گے بہت زیادہ، اور ہوگا یہی کہ پراکسی وار. دونوں ممالک ایک دوسرے کے اوپر تو حملہ نہیں کریں گے، عراق میں، شام میں، یمن میں اور آگ بھڑکے گی ادھر، یہ اور اپنے اپنے گروپس کو سپورٹ کریں گے، اور پاکستان اس پوزیشن میں نہیں. آپ دیکھیے کہ امریکہ نے، یورپین کنٹریز نے، روس نے، ہر ایک نے اپنی ایئر پاور یوز کی ہے وہاں پہ، اپنا فٹ سولجر رکھنے کو کوئی تیار نہیں ہے. اور یہ جو کولیشن بنانے کے چکر میں ہیں اس میں ٹرکی اور پاکستانی دو آرمیز ہیں جو کہ جن میں اتنی اسٹرینتھ ہے، اور اگر ان کو یہ کہیں کہ جی آپ فٹ سولجرز کے طور پہ اندر چلے جائیں تو اس میں کیا وزڈم ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر گرم جوشی ہمیں ختم ہوتی نظر آئے تو وہ کل واپس آئے گی. وہ ضرور آئے گی، کیونکہ ہمارا ایک جو ہمیشہ سے ایک عزم رہا ہے کہ ہم اگر سعودی عربیہ کی سرزمین کو، اس خطے کو اگر کوئی ڈائریکٹ تھریٹ ہوگی تو اس میں ہم شامل ہوں گے آپ کے دفاع کے لیے. تو وہ سٹانس تو آج بھی رہے گا. اس لیے سعودی عرب یہ کبھی بھی افورڈ نہیں کرے گا کہ آپ کو ٹوٹلی اگنور کر دے، لیکن گرمجوشی وقتی طور پہ کم ہوگی. اب طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ یہ دو تین چیزیں ملٹی فیریس. ایک تو ہماری فوجی مشاورت ان کو، اور پولیٹیکل لیول پہ ہماری پارلیمنٹ کو ایک ریزولوشن پاس کرنی چاہیے جس میں کہ دونوں ممالک کو اپیل کی جائے کہ ہم ایک برادر اسلامی ملک کی حیثیت سے آپ کو اپیل کرتے ہیں آن بہاف آف نیشن آف پاکستان کہ آپ مہربانی کر کے ڈی ایسکلیٹ کریں. یہ جب یمن کا تنازع ہوا تھا، جب اس وقت ہم نے پچھلے سال تو ہم نے ریزولوشن منظور کی تھی اور اس میں یہی کہا تھا، اس ریزولوشن میں ہم نے خاص طور پہ یہ کہا تھا کہ پاکستان افواج نہیں جائیں گی. ٹھیک ہے، آج افواج کا ذکر کیے بغیر آپ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سعودی عربیہ کا انٹرنل معاملہ تھا، اس میں دخل اندازی ہم نہیں کرنا چاہتے. دوسری طرف یہ ہے کہ ایران نے جو ایمبیسی جلائی وہ بھی غلط ہے. خود حسن روحانی صاحب نے اس کو کنڈیم کیا ہے، ان کے پریزیڈنٹ نے. تو ہم صرف اپیل کرنا چاہتے ہیں آن بہاف آف
پاکستانی انٹائر نیشن آف پاکستان جس میں شیعہ سنی سب شامل ہیں کہ دو برادر ممالک میں جنگ ہم نہیں دیکھنا چاہتے، یہ ڈی ایسکلیٹ کی جائے۔ جی طلال چودھری صاحب، کیا یہ پاسبل ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں ایک اتفاق رائے سے قرارداد منظور ہو جائے جس میں یہ کہا جائے کہ جو ایران میں سعودی ایمبیسی پر حملہ ہوا وہ بھی غلط تھا، اور اگر یمن میں جو ایرانی ایمبیسی ہے اس پہ سعودی عرب نے بمباری کیا تو وہ بھی غلط ہے، اور دونوں آپس میں لڑے نہ آپس میں صلح کر لیں؟ یہ پاسبل ہے؟ میرا خیال بالکل جی یہ پاسبل ہے، اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اسی طرح ہی سوچ رہے ہیں، پارلیمنٹیرینز بھی، اور حکومت کی سوچ بھی یہی ایکسپریس کری ہے کہ بھی یہ دیکھیں یہ جو ادھر ایمبیسی ہے وہ بھی، اور اس کے علاوہ وہ جو پھانسیوں والا معاملہ ہے وہ بھی ان کا انٹرنل معاملہ ہے، اور ایک حد سے زیادہ آپ کسی کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ تو یہ بالکل پاسبل ہے۔ اس کی تجویز اپوزیشن لیڈر نے دی تھی کہ ان کیمرہ اجلاس بلایا جائے، اور وہ بھی کنسیڈر کی جا رہی ہے، اور اس پہ بالکل بحث ہونے کے بعد ریزولوشن بھی آ سکتی ہے، اور جس طرح پہلے بھی ریزولوشن جو تھی وہ متفقہ تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یمن کے معاملے پہ بھی کافی دیر لگی تھی، لیکن تمام پارٹیز نے، پوری پارلیمنٹ نے ایک ہی ریزولوشن، تو اب بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہی کوئی لاحِ عمل بنائیں گے جس پہ تمام لوگ آن بورڈ ہوں، کیونکہ یہ جو خدشہ جنرل صاحب نے کہا ہے یہ سب کو، اور بڑی بدقسمتی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی معاملہ ہو تو ہم سب سے زیادہ اپنے آپ کو نقصان دے لیتے ہیں، ان کا کوئی فائدہ کرے نہ کریں، اور یہاں بہت ساری ہماری سیاسی تنظیمیں جن کا مذہبی ناموں سے ہیں وہ بہت جلدی سے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اس طرح کے ایشوز کو لوکلی یوز کرنا شروع کرتے ہیں۔ لیکن یہ آپ مانیں گے کہ جیسا کہ جنرل امجد شعیب صاحب نے کہا کہ یہ جو دونوں ممالک ہیں بظاہر ہمارے دوست ممالک ہیں، لیکن ان کے کچھ پیروکار ہیں پاکستان میں جو آپس میں لڑ کے ہماری جو انٹرنل سیکورٹی ہے اس کو نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن یہ مائنورٹی میں ہیں، دونوں کے پیروکار پاکستان میں مائنورٹی میں ہیں؟ دیکھیں مینورٹی میں ہیں، اور یہ جو سب کچھ ہوتا رہا اس میں بھی حکومتوں کا عمل دخل رہا کہ ہم نے روکا ہی نہیں۔ کسی کی فنڈنگ آتی تھی کبھی ہم نے پوچھا نہیں، کسی کو کتنے ویزے دیے گئے کبھی کوئی ہوا نہیں، کس نے کیا بھیجا، کیا لیا، کیا دیا، وہ کچھ ہم کبھی اسٹیٹ نے کنٹرول ہی نہیں کیا۔ اور میرا خیال ہے جس کا اب تو کنٹرول ہو رہا ہے، اللہ کی مہربانی سے ہو بھی رہا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ اس بات پہ کمپرومائز انٹرنل اپنی سچویشن پہ، سیکیورٹی پر، اپنے مفاد پہ ہمیں کسی اور چیز کو ترجیح نہیں دینی۔ اچھا روبینہ خالد صاحبہ، یہ آپ کی پارٹی سے تعلق ہے، اپوزیشن لیڈر جو قومی اسمبلی میں خورشید شاہ صاحب، انہوں نے یہ تجویز کیوں دیا کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اس مسئلے پہ بلایا جائے لیکن ان کیمرہ ہو؟ ان کیمرہ کیوں؟ دیکھیں حامد میر صاحب اپوزیشن لیڈر ہی گاہے بگاہے جو ہیں آج تک، جو میرے خیال میں ان کا بہت شکر گزار ہونا چاہیے گورنمنٹ کو کہ جہاں معاملہ یہاں پہ ڈی چوک کے احتجاج کا تھا وہاں پہ بھی اپوزیشن ریسکیو کے لیے آئی، ان کو جوائنٹ سیشن کا مشورہ دیا۔ پھر اسی طرح سے یہ جب یمن کا سلسلہ چلا تو اس میں بھی اپوزیشن نے بڑا مثبت رول ادا کیا اور ان سے کہا کہ، اور اس کا بڑا اچھے نتائج ہوئے۔ ابھی بھی ہم چاہتے ہیں کہ اس کو کسی طریقے سے ریزولو کر لیا جائے ایمیکیبلی، اور بات یہ ہے کہ ہم دیکھیں اپنی پچھلی پاسٹ ہسٹری اگر تھوڑی سی اٹھا کے دیکھ لیں، جب بھی ہم نے کسی اور کی جنگ کے اندر اپنا کوئی کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کے بڑے بھیانک اور خوفناک نتائج پاکستان میں آپ نے دیکھے ہیں۔ جس طرح آپ دور نہ جائیں، اپنی افغان وار جو تھی اس کو ہم جب گھر لے آئے آج تک اس کو بھگت رہے ہیں، آج تک ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے ساتھ اب کرے کیا۔ اتنا بڑا جو ضرب ازد آپریشن ہے وہ اسی کے سلسلے کی جو ہے اس کی بیک کو نہیں کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اس طریقے سے جس طرح جنرل صاحب نے کہا، آئی ٹوٹلی ایگری ود ہم، کہ ہمارے ہاں اس قسم کی حامد میر صاحب خون ریزی ہوگی جو کسی نے نہ دیکھی ہوگی اور نہ سنی ہوگی، اگر اس ایشو کو ہم نے بڑا ٹیکنیکلی بڑا سوچ سمجھ کے اس کو اگر ہم نے، اسی لیے میرے خیال میں خورشید شاہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ ان کیمرہ ہو تاکہ وہاں جو ڈسکشن ہو، ڈیبیٹس ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں ڈیبیٹ میں کہیں بہت ہی جذبات میں کی رو میں بہہ کے کہیں اور کے اور پہنچ جاتے ہیں، تو وہ چیزیں اگر ان کیمرہ ہی ہو جائیں، جو بات چیت ہو وہ عام لوگوں کی نالج میں نہ آئے، تاکہ جو ایک جنرل پرسیپشن باہر جائے وہ پازیٹیو جائے، اور جو نیگیٹو بات وہاں ہوگی، وہاں بھی ایسے لوگ ہیں جو بات کریں گے نیگیٹو، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ نیگیٹو بات وہیں رہ جائے اور باہر جو ہے وہ جو ایک ریزولوشن جائے۔ وہ جو لوگ نیگیٹو بات کریں گے وہ کتنے لوگ ہیں؟ آپ ہیں تو صحیح نا، اگر آپ نہیں، میں آپ کی بات درست ہے، میں آپ کی اوپینین کا میں بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن آپ نے بھی وہی والی بات کی ہے کہ
اگر ہم نے غیر جانبداری کا مظاہرہ نہ کیا تو پاکستان میں ایسی خون ریزی ہوگی کہ جو پہلے کبھی نہیں ہوئی. جی بالکل, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ایسی ہو, بالکل. لیکن پھر آپ ساتھ ہی یہ کہتی ہیں کہ پارلیمنٹ کا اجلاس ان کیمرہ اس لیے ہونا چاہیے کہ جو لوگ نیگیٹو بات کریں ان کی بات بھی باہر نہ آئے. کیا ایسے لوگوں کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے؟ حامد بن صاحب, بات یہ ہے کہ یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ یہ لوگ اب اسمبلیوں میں پہنچ چکے ہیں, اسمبلیوں میں پہنچ چکے ہیں. بھی لوکل باڈیز الیکشن میں کتنے زیادہ لوگ الیکٹ ہو کے آئے, آپ کو معلوم ہے وہ الیکشن کر کے کتنے فیصد لوگ ہیں؟ اتنی زیادہ ان کی تعداد نہیں ہے. تو ان کو ایکسپوز تو ہونا چاہیے نا, جو پاکستان کے وفادار نہیں ہیں, کسی دوسرے ملک کے وفادار ہیں. دیکھیں ایکسپوز تو وہ ہوں گے, وہ ہو چکے ہیں کافی حد تک, لیکن یہ کہ ان کی جو دل آزاری والی باتیں ہیں, وہ جو دوسرے فرقے کے بارے میں جب دل آزاری کی بات ہوتی ہے, وہ ہم نہیں چاہتے کہ وہ پبلک اوپینین میں سامنے آئے اور لوگوں کے لیے دل آزاری کا باعث بنے. ہماری گفتگو جاری ہے, ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ہم بات کریں سعودی عرب کے وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان پر, اور وہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں اور کیا چاہتے ہیں, اس پر اب ہم بات کریں گے پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ, پاکستان کے بہت ہی معروف سفارتکار جناب ریاض کھوکھر صاحب سے. السلام علیکم ریاض کھوکھر صاحب. وعلیکم السلام جناب. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ریاض کھوکھر صاحب, سعودی عرب کے وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پہ آئے ہوئے ہیں, سب کو پتا ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں. میں ایک تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا وہ اپنے مقاصد حاصل کر سکیں گے, اور دوسرا یہ کہ حکومت, پارلیمنٹ اور جو بھی لوگ اس سارے ایشو پہ کمنٹ کر رہے ہیں, کیا ان کے سامنے یہ پہلو بھی ہے کہ پاکستان کے تقریباً 20 لاکھ افراد جو ہیں وہ سعودی عرب میں ملازمت کرتے ہیں, تو جو بھی ہم فیصلہ کریں گے کیا اس فیصلہ کو کرتے ہوئے ہم جو سعودی عرب میں 20 لاکھ پاکستانی ہیں ان کے مستقبل کا بھی خیال رکھیں گے؟ حامد, یہ تو دیکھیں, میرا خیال ہے کہ سعودی فارن منسٹر اس لیے آئے ہیں تو یعنی کہ ہمیں بتانے کے لیے کہ یہ جو انہوں نے الائنس کی بات کر رہے ہیں, جو یعنی فوجی اتحاد کی بات کر رہے ہیں, اس کا کیا مینڈیٹ ہے, اس کا کیا چارٹر ہے, یہ کس کے خلاف ہوگا, یہ کس طرح آپریشنلائز ہوگا, ہمارے سے وہ کیا چاہتے ہیں, کیا ہمارے فوجی دستے چاہتے ہیں. اگر آپ دیکھیں یہ 34 ملکوں کا جو اتحاد یہ جس کی بات ہو رہی ہے, اس میں سارے زیروز ہی ہیں. اس میں اصل میں اگر پاکستان اس میں شامل ہوتا ہے تو پھر یہ ہے کہ پاکستان پہ بہت وزن پڑے گا, کیونکہ بہت سے ملک یہی امید کریں گے کہ جب خطرے کی گھنٹی بجے گی اور جب چپس آر ڈاؤن تو پاکستان will have to play a role. اب سوال یہ ہے کہ پاکستان اس قسم کے اتحاد میں شامل ہو سکتا ہے یا نہیں. دیکھیے, پاکستان ایک نیوکلیئر پاور بھی ہے اور پاکستان کو ہر لحاظ سے سوچ سمجھ کر چلنا پڑے گا. اور اس کے علاوہ دیکھیے, اگر یہ اتحاد کس کے خلاف ہے, اگر تو ٹیررزم ہے تو بھئی اس میں تو پھر سارے ملک شامل ہونے چاہیے. سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ یہ داعش کے خلاف ہے, سعودی عرب کہہ رہا ہے یہ داعش کے خلاف ہے. تو داعش کے خلاف تو ایران بھی لڑ رہا ہے, داعش کے خلاف عراق بھی لڑ رہا ہے, داعش کے خلاف تو سیریا بھی لڑ رہا ہے, تو وہ کیوں نہیں اس میں, ان کو کیوں نہیں دعوت دی گئی. میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ اس کا کوئی سیکٹیرین کلر نہیں ہونا چاہیے, اور مقصد یہ ہے کہ ٹیررزم اب ایک ایسا ایشو ہے کہ اس کے بارے میں بڑا سوچ سمجھ کے چلنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور خاص کر کے پاکستان کو, کیونکہ ہمارے ہاں دیکھیے ہمارے خطے میں بھی بہت سے پرابلمز ہیں, ہمارے انٹرنل ٹیررزم بھی ہے, باہر سے بھی ہے, اور یہ پھیلتا جا رہا ہے. یہ وائرس جو ہے یہ بڑھ رہا ہے, یہ کم نہیں ہو رہا. اچھا ریاض کھوکھر صاحب, یہاں پہ ایک اور سوال. جی آپ اپنی بات مکمل کریں. جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ جی ہمارے 20 لاکھ پاکستانی وہاں ہیں, تو ہمیں اپنے نیشنل انٹرسٹ میں فیصلہ کرنا ہے کہ بھئی پاکستان کی سالمیت, پاکستان کی سیکیورٹی انٹرسٹ جو ہے اس کو کیسے پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. جی, اگر صرف یہ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان ہر جو حکم وہاں سے آئے اس کو ماننا پڑے, یہ مناسب بات نہیں ہوتی. سعودی عربیہ ہمارا بہت عزیز اور بہت گہرا اور ہمارے بڑے اسپیشل تعلقات ہیں ان کے ساتھ, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چٹکی بجائیں تو ہم بس جو بھی وہ کہیں ہم کریں. ہمیں سوچنا چاہیے. اچھا یہ بتائیں, ہمارے انٹرسٹ میں ہے تو ضرور داخل ہوں اس میں. کھوکھر صاحب یہ بتائیں کہ ترکی جو ہے وہ بھی پاکستان کا بہت قریبی دوست ہے,
تو اس وقت جو ترکی کی پوزیشن ہے، کیا پاکستان کا جو بھی فیصلہ ہوگا، فرض کریں پاکستان کا جو فیصلہ ہے وہ ترکی کی پوزیشن کے خلاف جاتا ہے، تو کیا ترکی بھی پاکستان سے ناراض ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیے حامد، بات یہ ہے کہ ترکی جو ہے اس کے بڑے اپنے انٹرسٹ انوالوڈ ہیں. دیکھیے وہ سیریا میں انوالوڈ ہے، وہ اور بہت سے معاملوں میں انوالوڈ ہیں. پاکستان تو مڈل ایسٹ میں انوالوڈ بالکل نہیں ہے، اور کبھی بھی نہیں رہا. پاکستان کبھی بھی انوالوڈ نہیں رہا ان دا سینس کہ جس طرح اب سوچا جا رہا ہے. اب دیکھیے مڈل ایسٹ میں تو ہر جگہ آگ لگی ہوئی ہے. کیا آپ آگ میں کودنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی یہ ہمارا مقصد ہے. اور پاکستان کے بس کی بات نہیں. میں آپ کو صاف بات کر رہا ہوں، میں بڑا صاف گو آدمی ہوں. میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان اس قسم کی چیز افورڈ نہیں کر سکتا. ہمارے دیکھیے ہمارے اپنے بارڈر جو ہیں وہ سیکیور نہیں ہیں. ادھر افغانستان کا مسئلہ چل رہا ہے، ہندوستان سے تعلقات ہمارے کوئی خاص نہیں ہیں. اور ایران سے دیکھیے ہمارا ہمسایہ ملک ہے، دوست بھی ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے پرابلمز بھی ہیں. اور پلیز ڈونٹ فرگیٹ کہ آپ کے جو پاکستان کی پاپولیشن کی جو کمپوزیشن ہے وہ بڑی کمپلیکیٹڈ ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی پڑیں گی، اور سوچ سمجھ کے جو بھی کام ہم کریں سوچ سمجھ کے کریں. یہ نہیں کہ جلد بازی میں کیا اور ایک 5 منٹ کی میٹنگ بلائی پرائم منسٹر نے اور فیصلے کر لیے. یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی. اور اگر ضروری ہے ہاں تو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں اور باقی پولیٹیکل لیڈر سے کنسلٹ کریں، سب سے کنسلٹ کریں، اور فوج سے بھی کنسلٹ کریں، کیونکہ آخر میں اگر فوجی دستوں کا معاملہ تو انسٹیٹیوشن وہ ایسی امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ان کے انٹرسٹ کو بھی دیکھنا پڑے گا. جی بہت بہت شکریہ ریاض کوکر صاحب. امجد شعیب صاحب، یہاں پہ میں آپ سے بھی چاہوں گا کہ یہ ذرا اس پہلو پہ روشنی ڈالیں. مجھے بڑے پیغامات آ رہے ہیں سعودی عرب میں، جو پاکستانی آپ کی باتیں سن رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کچھ ساڈا بھی خیال کرو. یہ دیکھیں، میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، دوستی جو ہے وہ استوار ہوتی ہے، آپ کی دونوں کے مفادات کا خیال رکھنا پڑتا ہے. جی. اور جو ریاض کھوکر صاحب نے بڑی بات کی، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ان مفادات میں آپ کی نیشنل سیکیورٹی ہے. اس پہ کمپرومائز کے علاوہ باقی آپ ہر چیز کر سکتے ہیں دوسرے کے لیے. یہ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اس لیے کہ دوسرے کے احسانات ہیں آپ کے اوپر. وہ نہیں ہو سکتا، اور اس چیز میں کودنے سے آپ کے اپنے نقصانات کا خدشہ ہے. اب بات 34 ممالک والے قصے میں بھی جب آپ دیکھتے ہیں، جس کی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بریفنگ کے لیے آئے ہیں، کرنے کے لیے آئے ہیں، میں نے پہلے بھی اپنی گفتگو میں کہا کہ بڑے بڑے ممالک بھی کوئی اپنے فٹ سولجرز وہاں پہ کمٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، ایئر پاور یوز کر رہے ہیں. لیکن اس سارے کھیل میں ایک لیجیٹمیسی بھی ہے کام کی. مثال کے طور پہ رشیا وہاں گیا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے بشار الاسد کی لیجیٹمیٹ گورنمنٹ نے انوائٹ کیا کہ آ کے ہماری ہیلپ کریں، تو اس کی ایک لیگیلٹی موجود ہے. اب انہوں نے اس میں اس 34 ممالک کی جو گروپنگ کی ہے اس میں نہ عراق شامل ہے نہ شام شامل ہے. اور اگر دہشت گردی آج نظر آ رہی ہے وہیں، اور آپ نے وہیں جا کے کچھ لڑنا ہے جیسے کہہ رہے ہیں کہ داعش کے خلاف، تو آپ انلیگلی تو جا کے وہاں ٹانگ اڑا سکتے ہیں. لیجیٹمیٹ آپ کو وہاں پہ داخلہ نہیں ہے، کیونکہ نہ عراق کی گورنمنٹ آپ کو انوائٹ کر رہی ہے اور نہ ہی سیریا کا، اور ان کو آپ نے ویسے بھی شامل نہیں کیا اپنے اتحاد میں. تو اس کا ایک سیکٹیرین رخ بھی بنتا ہے اور اسٹریٹجیکلی اللیگیلٹی بھی اس کی بنتی ہے. تو یہ جو 34 ممالک ہیں اس میں زیرو کتنے ہیں؟ اس میں زیرو تقریباً 31 زیرو ہیں. 31 زیرو ہیں. اس میں انڈونیشیا شامل تھا، وہ نکل گیا، ان کی اچھی نیوی ہے، آرمی بھی ٹھیک ہے. اب جو 3 باقی جن کا آپ کہتے ہیں اس میں ٹرکی، پاکستان اور مصر ہے جن کے پاس کچھ مطلب کرنے کو. تو پاکستان نے تو کمٹ ہی نہیں کیا نا ابھی تک. نہیں کمٹ نہیں کیا، لیکن پاکستان اور انہوں نے 34 میں شامل کیا ہوا ہے. اچھا، وہ اپنے طور پہ کیسے شامل کر لیتے ہیں؟ یہی تو ان کا مسئلہ ہے نا کہ اپنے طور پہ ایک اناؤنس کر دیتے ہیں. لیکن میرا اپنا اندازہ ہے کہ اس میں چونکہ امریکنز نے ان کو آگے لگایا، وہ اپنے فٹ سولجر نہیں لگا رہے، اور فٹ سولجرز کی ان کو اشد ضرورت ہے. اس کے بغیر یہ ایئر کیمپین کامیاب نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اس وجہ سے امریکنز نے ان کو اس کام پہ لگایا ہے کہ آپ یہ کریں. اور میرا اپنا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے یہ تلا اس کے بارے میں بات کریں یا چیک کر کے بتا سکتے ہیں کہ جب پرائم منسٹر امریکن وزٹ پہ گئے تو ہو سکتا ہے وہاں پہ تھوڑا بہت امریکیوں نے ذکر کیا ہو اس کا. لیکن یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اس میں ٹرکی، پاکستان اور ایجپٹ بھی نمبر 3 پہ
اصل چیز ٹرکی اور پاکستان ہے، اور ٹرکی کی ریلیونس بنتی ہے، وہ پہلے بھی سیریا میں ملوث ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا اپنا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کردوں کے ساتھ وہاں پہ آلریڈی ان کا سلسلہ چل رہا ہے، سو وہ کوئی نہ کوئی وہاں پہ رکاوٹ چاہیں گے۔ کردوں کے ساتھ پاکستان کی کوئی لڑائی نہیں، ہماری کوئی لڑائی نہیں۔ طلال صاحب، کیا اس پہ امریکہ کا بھی پریشر آ سکتا ہے، اور کیا اس میں امریکہ بھی پاکستان پہ کوئی پریشر ڈال رہا ہے کہ جی آپ بھی اس 34 ممالک کے اتحاد میں شامل ہو جائیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس میں جو اہم نقطہ وہ یہی ہے کہ بھی آپریشنل لیول پہ آپ شامل ہونا چاہتے ہیں یا نہیں، آن گراؤنڈ ٹروپس بھیجیں گے یا نہیں۔ آن گراؤنڈ ٹروپ جو ہے وہ یو این پیس کیپنگ کے علاوہ پاکستان کی بھیجنے کی کوئی پالیسی اور نہ یہ پالیسی بنے گی۔ اس سے پہلے بہت زیادہ پریشر جو ہے افغانستان کے لیے بھی ہو سکتا ہے آیا ہو کہ بھائی بھیجیں، اس وقت بھی نہیں گئے، اور حالانکہ ہمارا تو وہ جو ٹیررزم والا معاملہ وہ جڑا ہوا ہے، کئی جگہ تو ہم خود چاہتے ہیں کہ یہاں ہمیں جانا چاہیے۔ پاکستان پہ یہ پریشر بھی آیا تھا، عراق فوج بھیجے، پاکستان عراق بھی نہیں عراق، تو اس میں میرا خیال ہے کہ پریشر آتے رہتے ہیں، یا پریشر آئے یا نہ آئے، لیکن اس سے دیکھنا ہم نے اپنا مفاد ہے، اور ہم نے تو اپنا جو سیاسی نقصان ہمیشہ کیا ہے قومی مفاد کے لیے۔ سیاسی نقصان انڈیا کے ساتھ تعلقات تھے، شاید ہماری پارٹی کا یا لیڈرشپ کا سیاسی نقصان ہوا میں سمجھتا ہوں، لیکن ہم نے قومی مفاد کے لیے بہتر تعلق بنانے کے لیے وہاں بھی سیکریفائز کیا پولیٹیکلی۔ یہاں پر بھی کیا سیکریفائز کیا؟ بہت سارے، یہاں پر آپ کو پتا بڑی جلدی غداری کا، بڑی جلدی وہ جندال کے ساتھ بزنس کا، اور بڑی جلدی پتہ نہیں کیا کیا وہ کہتے تھے جی پگ دے گئے ہیں پرائم منسٹر کو، اور پتہ نہیں دوستی، اور پتہ نہیں ایک کارخانے لگنے شروع ہو گئے۔ دیکھیں نا، میری گزارش یہ ہے کہ ہم جو فیصلہ کریں گے، پچھلی دفعہ یمن کے معاملے پہ بھی ذاتی احسانات کی بات جتائی گئی، کبھی ذاتی دوستیوں، قومی مفاد میں کریں گے، اور پولیٹیکلی بھی ہمیں کوئی سیکریفائز کرنا پڑا ہم اپنی جماعت کے لیے وہ کر دیں گے، لیکن قومی مفاد اور اپنے انٹرنل معاملات کو آگے رکھیں۔ اچھا روبینہ خالد صاحبہ، کیا اس مسئلے پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن جو ہیں وہ نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ ہیں، اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کے ساتھ نہیں ہیں؟ دیکھیں، حکومت کا تو موقف انہوں نے بیان کر دیا، پاکستان پیپلز پارٹی اور باقی پارٹیوں کا بھی میں سمجھتی ہوں یہی موقف ہوگا کہ جو نیشنل انٹرسٹ میں بیسٹ چیز ہے وہی کی جائے، اور نیشنل انٹرسٹ میں بیسٹ چیز اس وقت یہی نظر آ رہی ہے کہ یا تو نیوٹرل رہا جائے، اور اگر کوئی رول ہے بھی تو وہ سازشی کا رول بنتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ جو پرائی آگ ہے اپنے گھر میں لانے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ جی، آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے جلال صاحب؟ میں یہ کہہ رہا تھا، پہلے تو میں طلال کو طلا کہہ گیا، معذرت میری۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو انڈیا والا قصہ ہے نا، اس میں طلال نے کافی لمبی ایکسپلینیشن دی، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ پاکستان میں سوائے جماعت اسلامی کی ایک اسٹیٹمنٹ کے باقی ہر پولیٹیکل پارٹی اور ہر کراس سیکشن آف سوسائٹی نے سپورٹ کیا کہ یہ وزٹ جیسا بھی ہوا، ایک اس میں بہتری کا پہلو ہے کہ آپ کے اچھا ماحول کریٹ ہو گیا جس میں بات چیت کر سکیں گے، لیکن جس میں تھوڑی سی خرابی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جندال کا نام آ گیا یا کسی کا، اس کی بنیادی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب اس معاملے میں بہت محتاط نہیں ہے۔ ٹرانسپیرنسی، نیشنل معاملات میں ٹرانسپیرنسی بڑی ضروری ہے۔ اگر آپ ایک میٹنگ کرتے ہیں، وہاں پیپلز پارٹی کے سینیٹرز اور لوگ بھی لاہور میں موجود ہیں، آپ کیوں نہیں ان کو انوائٹ کرتے؟ ایک انٹرنیشنل آپ اکراس دا کنٹری، اکراس دا بارڈر ایک ڈنگریٹری آپ بلا رہے ہیں، ذاتی طور پہ اگر مودی صاحب نواز شریف صاحب کو دوپہر کے 12:20 پہ کال کرتے ہیں کہ جی میں اگلے 2 گھنٹے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، تو پھر نواز شریف صاحب کہاں سے پیپلز پارٹی کے سینیٹر کو لے کے؟ ان کا ایمبیسڈر یہاں سے پہنچ گیا، ہاں، تو وہاں پہ اعتزاز حسن وہیں زمان پارک میں رہتے ہیں، کوئی 15 منٹ کے فاصلے پہ وہ جا نہیں سکتے۔ اچھا، یہ تو اگر آپ لوگوں کو آپ اس کو ایک ایلیمنٹ کے طور پہ دیکھیں، میں ایک چیز بتاؤں، میرا بڑا ایک اعتراض ہے، میاں صاحب اس معاملے میں اگر محتاط ہوں گے تو ان کے اور ملک کے مفاد میں ہوگا۔ ہر جگہ اگر آپ ہر ملک میں جائیں، شہباز شریف صاحب ساتھ ہوں گے، کیا دوسرے اس صوبوں میں چیف منسٹرز نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے، اس پہ آپ فیڈریشن کو غلط میسج دیتے ہیں جب میں آپ سے بات کرتا ہوں، لیکن مجھے ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ میں وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ وقفے سے پہلے طلال چودھری صاحب مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی کسی نقطے پہ وضاحت کرنے کے لیے بےتاب تھے۔ جی طلال صاحب، اب مجھے آپ کی بےتابی کا پورا احساس ہے، پلیز گو ہیڈ۔ شکریہ حامد صاحب۔ دیکھیں، جنرل صاحب نے کہا ہے کہ وہاں پہ چاہیے تھا کہ پیپلز پارٹی کے بھی کسی ایک آدھ کو بلا لیتے،
میرا خیال ہے اگر ایک ایک کر کے بلاتے تو پھر تو یہ ہو سکتا تھا کہ کوئی 100 150 200 آدمی، پھر تو یہاں سے کوئی بھی ایک رکن یا ایک جماعت کی وہ پارٹی بھی کھڑے ہو کے کہتی کہ جناب ہم نہیں پاکستانی. پرائم منسٹر آف پاکستان کا مطلب ہے کہ جس کے پاس یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہے تو وہ اس کے بہاف پہ ہمیں اتنا یقین اور اتنا اعتماد اس پہ ہونا چاہیے کہ ہم کم از کم اس شخص کی کریڈیبلٹی ڈاؤن کرتے کرے، پرائم منسٹر کی کریڈیبلٹی جس سے کہ پاکستان کی ڈاؤن ہو وہ نہ کرے. تو میرا خیال ہے پرائم منسٹر کو اس بات کا احساس بھی ہے، اور اس بات کے احساس کی وجہ سے آج پوری دنیا یہ جو کامیاب ڈپلومیسی کی وجہ کہ ایک سائڈ پہ افغانستان گالیاں نکالا کرتا تھا، ایک سائڈ پر یہ انڈیا نہ رہا. آج اگر اس طرح کے پٹھان کوٹ کے واقعے کے باوجود انہوں نے میچور بیہیو کیا انڈیا نے، تو میرا خیال ہے کہ یہ کریڈٹ پرائم منسٹر انہوں نے میچور بیہیو کیا ہے. لیکن اس پہ میں روبینہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا نے بڑا میچورلی بیہیو کیا، لیکن وہ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے آپ کو نام دیے ہیں جن لوگوں کے خلاف وہ پاکستان میں رہتے ہیں، انہوں نے پاکستان سے اٹیک آرگنائز کیا، ان کے خلاف ایکشن کریں. تو اگر یہ حکومت فرض کریں کہ ان کا الزام درست ہے اور ایکشن لیتی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں اگر رسپانسبلٹی فکس ہوتی ہے تو میرے خیال میں یہ اباؤٹ ٹائم ہے کہ دونوں طرف وہاں بھی اور یہاں بھی اگر کوئی رسپانسبل ایلیمنٹس ایسے ہیں جو پاکستان کے وہ دوست نہیں ہو سکتے، کیونکہ پاکستان کا جو دوست ہوگا وہ امن چاہے گا، پاکستان امن چاہتا ہے اور لے کر رہے گا. لیکن یہ کہ اگر جہاں بھی حالات تھوڑا بہتری کی طرف جاتے ہیں، اس قسم کے واقعات اگر ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے کوئی اگر رسپانسبل ہے وہاں یا یہاں، تو ان کو ان کا اس طریقے سے ان کی پوچھ گچھ تو ضرور ہونی چاہیے، اور اگر ثابت ہو جاتا ہے تو سزا بھی ضرور ملنی چاہیے. اور اس کے علاوہ میں یہاں پہ یہ کہتی چلوں گی، جہاں انہوں نے بات کی کہ وہ اتنی شارٹ ٹائم میں بلایا نہیں جا سکتا تھا، 2 گھنٹے تھے، چلے اگر اس وقت نہیں بلایا جا سکتا تھا. ایک مسئلہ ہے نون لیگ کی گورنمنٹ کا، وہ یہ ہے کہ یہ انکلوسیو نہیں ہے. یہ جب باتیں ہو سکتا ہے ان کی نیتیں بہت صاف ہوں، کام بھی بہت اچھا کر رہے ہوں، لیکن جس طریقے سے یہ وہ کرتے ہیں سیکریسی کے ساتھ کام، اس سے کافی شکوک ہو جاتے ہیں. اگر اس وقت لوگوں کو نہیں بلایا جا سکتا تھا، پاسبل نہیں تھا، مان لیتے ہیں، لیکن دوسرے دن یا اس سے تیسرے دن آپ بلاتے اپوزیشن کے لیڈرز کو اور بیٹھ کے ان کے ساتھ ان کیمرہ بے شک نہ کرتے، ان کیمرہ ڈسکشن کرتے کہ جی میری کیا بات چیت ہوئی ہے. تو جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو ابہام تو پیدا ہوگا. جی جنرل صاحب، میں طلال چودھری سے ایگری نہیں کرتا. وجہ یہ ہے کہ جو بھی لوگ اویلیبل تھے ان کو شامل کیا جا سکتا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو فیملی افیئر کے طور پہ نہیں چلانا چاہیے تھا اور نہ ہی اس کو آئندہ کرنا چاہیے. یہ ان کے مفاد میں ہے، انگلیاں ان پہ اٹھتی ہیں. میں نے نہیں کہا کہ جندال کا یہ مسئلہ وہ مسئلہ، یہ طلال چودھری نے خود بیان کیا ہے. یہ انگلیاں جو ان پہ اٹھ رہی ہیں ان کو اس کا حساب دینا ہے. انگلی عمران خان نے اٹھائی ہے نا، جس نے بھی اٹھائی ہے اس کو موقع ملے گا. اسی وجہ سے جب آپ گھریلو طریقے سے آپ ایک آدمی کو بلا کے اندر لے جا کے تو اس کے ساتھ اپنا بال بچہ بٹھا کے بات چیت کریں گے تو پھر یہی ہوگا نا. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو ٹرانسپیرنٹ رکھیں گے تو عمران خان کی مجال ہے کہ وہ بات کرے. پھر اگر کرے تو دوسری دنیا اس پہ کہے گی کہ جی آپ کیوں کہہ رہے ہیں ایسے. تو یہ چیز یہ ان کے اپنے مفاد میں ہے کہ حکومت کو ایک وضاحت کے ساتھ ایک آل انکلوسیو فیڈریشن کے طور پہ چلائیں، نہ کہ ایک ذاتی گھریلو حکومت کے طور پہ چلائیں. اگر یہ صرف گھر کے افراد ہی آس پاس پھرتے رہیں گے، انگلیاں اٹھیں گی اور وہ کہیں گی کہ ساتھ ذاتی بزنس ہے اور کچھ نہیں. اچھا، اب یہ جو پٹھان کوٹ کا بھی ذکر ہوا ہے تو اس میں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا الزام لگا رہا ہے، ابھی تک تو الزام ہے، اور اس نے کچھ انفارمیشن بھی شیئر کیا پاکستان کے ساتھ. اگر خدا نخواستہ وہ انفارمیشن درست ہوتی ہے تو پھر پاکستان کیا کرے؟ دیکھیں جی، پاکستان کو اس وقت چونکہ ہماری ایک ڈکلیئرڈ پالیسی ہے کہ ہم ہر طرح کے ٹیررزم کے خلاف ہیں. ہم ہر ٹیررسٹ کو خواب کسی بھی شکل کا ہو ہم اس کو ڈیل کریں گے، اور ساتھ یہ کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. یہ ڈکلیئرڈ پالیسی ہے اور اس میں ہمیں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے اور ہمارا کوئی ایسا آدمی پکڑا جاتا ہے جس نے کہ اس میں شمولیت کی ہے، اس کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو کسی بھی اور ٹیررسٹ کے ساتھ ہوتا ہے. اس کی بنیادی وجہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس میں آپ کی کوئی انٹیلیجنس ایجنسی یا کوئی انوالو نہیں ہے، نہ پہلے تھا. انٹیلیجنس ایجنسی جب آپریٹ کرتی ہیں تو وہ وہاں کے لوکل لوگوں کو استعمال کرتی ہیں. وہ اپنے بندے بھیج کے کوئی ایسی حماقت نہیں کرتا کہ وہ ثبوت دے کے جا کے بھیجے. اس وجہ سے یہ کوئی روگ ایلیمنٹس ہیں جن کو آپ کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. دوسری طرف چیز یہ ہے کہ ٹیررزم پہ بات انڈیا سے ہونی چاہیے، صرف اس ٹیررزم کی نہیں جو انڈیا میں ہو رہا ہے، اس ٹیررزم کی بات ہونی چاہیے جو ہمارے بلوچستان میں کیا گیا ہے، جو فیٹا میں ہے اور اب بھی ہے. اس ٹیررزم پہ بھی اسی طرح، اور میں توقع کرتا ہوں کہ ناصر جنجوعہ ان چیزوں کو، ان شواہد کو سامنے رکھ کے ان کو کنفرنٹ کرے گا کہ یہ بند ہونا چاہیے. ہم ٹیررزم اپنا ادھر سے تو بالکل آپ نے کہہ دیا، ہم تحقیق کیونکہ ناصر جنجوعہ صاحب بلوچستان میں
خود رہے ہیں، ٹیررزم ان کو کو ڈیل پتہ ہے کرتے سارا. ہاں. تو ان چیزوں پہ انڈیا کو بھی کنفرنٹ کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا موقع ہے کیونکہ ٹیررزم خطے کا مسئلہ ہے, ٹیررزم گلوبل پرابلم ہے. اس کو اگر کوئی سمجھے کہ صرف پاکستان حل کرے گا تو وہ میں سمجھتا ہوں. اچھا, تو یہ بھی ذرا اب ذکر کر دیا آپ نے ناصر جنجوعہ صاحب کا, تو ناصر جنجوعہ صاحب کو اس معاملے میں لے کے آنا, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بنانا نواز شریف صاحب کا اچھا کام ہے. میں سمجھتا ہوں درست کام ہے کہ ایک آدمی کو تجربہ تھا, اور وہ ویسے بھی اس نے جس طرح بلوچستان میں کام کیا ہے وہ لگتا ہے کہ اس کا مائنڈ سیٹ ہے جہاں وہ ریکنسلیشن کی طرف جاتا ہے, جہاں وہ کمپرومائزز یا صلح صفائی کی طرف جا رہا ہے. اگر اس طرح کا ایٹیچیوڈ انڈیا کے ساتھ بھی ہو تو آپ کو معاملہ اپنے مسائل اور گفتگو کرنے میں میرا خیال ہے ایک اچھا ماحول ملے گا. جی آخری بات. دیکھیں جی, انڈیا کے معاملے میں بالکل ہمیں میچور بیہیو کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ہمارے مستقبل جو ہے نا, یہ جو 20-22 کروڑ ہیں, ہم نے ان کا بہتر کرنا ہے. ہمارے بہت اور مسائل ہیں یہاں پر بے شمار. ہمیں لڑائی جھگڑا نہیں, ہمیں اپنا مفاد کا خیال رکھنا ہے اور لڑائی جھگڑا ذرا کم کرنا ہے. اور اگر کسی کی انوالومنٹ ہو, اور یہ پہلے سے حامد میر صاحب ساری دنیا بات کر رہی تھی کہ جس دن سے مودی صاحب آئے تھے کہ اب کوئی ایسا واقعہ ہوگا کہ اس سے پھر آگ بھڑکے گی, اور لوگ انتظار کر رہے تھے کہ ایسا واقعہ یا انڈیا میں ہوگا یا پاکستان میں ہوگا, اور وہ کوئی نہ کوئی ایسے نان اسٹیٹ ایکٹرز یا ایسے لوگ کریں گے جنہیں یہ قبول نہیں ہے. تو اس پہ ہمیں میچور بیہیو کریں گے تو پتہ چلے گا کہ واقعی ہم اس کام کو بڑھانے میں اسٹیٹ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ یہ ہم تعلقات بہتر. بہت بہت شکریہ طلال چودھری صاحب, روبینہ خالد صاحبہ اور جناب امجد شعیب صاحب. یہاں پہ آج یہ بڑا ذکر ہوا ہے جی کہ ہمیں میچورلی بیہیو کرنا چاہیے. تو معاملہ خواہ ایران کا اور سعودی عرب کا ہو, وہاں پر بھی میچورٹی کا مظاہرہ ہونا چاہیے, اور معاملہ پٹھان کوٹ اٹیک کا ہو تو وہاں پر بھی میچورٹی کا مظاہرہ ہونا چاہیے. اور جو بھی پاکستان فیصلہ کرے وہ ٹھوس زمینی حقائق اور ایویڈنس کو سامنے رکھ کر اور ایویڈنس کو ویریفائی کرنے کے بعد کو فیصلہ کرنا چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.